गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद फरिया अजीज। कह सकते हैं कि इस वक्त अगर सबकी नजरें जमी हैं या मैन ऑफ द मैच कोई हैं तो वो मौलाना फजल रहमान है। तमाम की तमाम सियासत वहीं से शुरू हो रही है, ताने बाने वहीं पर जा रहे हैं और आज मौलाना फजल रहमान ने एक क्लियर स्टांस ले लिया है। सो अब आगे क्या होने जा रहा है वो आपको बड़ी हद तक क्लियर नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ और JUIF माजी की हरीफ जमातें थी, लेकिन अब बाहिम शेरो शकर नजर आ रही हैं। वजह यह है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। हुकूमत के आईनी पैकेज को शर्मिंदा ताबीर होने से रोकने का सेहरा बिलाशुबा मौलाना फजल रहमान के सर ही जाएगा और इसी वजह से तहरीक इंसाफ भी नजर आ रहा है कि वाज़ेह तौर पर इस बात को तस्लीम करने को तैयार है। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। साबिक स्पीकर असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान और आरिफ अलवी के एजाज में जोराना दिया, जिसमें आईनी तरमीम पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने पर इतफाक हुआ। 2 रोज कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, जिसके बाद ये तासुर पैदा हुआ था कि शायद किसी मुश्तरका आईनी मुसव्वदे पर इतफाक हो गया है। आज मौलाना फजल रहमान ने क्लियर स्टांस ले लिया और इस तासुर की वाज़ेह तौर पर नफी कर दी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमने हुकूमत का मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। लेट्स वॉच इट। तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करते। हुकूमत की आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर अब पीपल्स पार्टी भी खुलकर इतराज करती नजर आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तरमीम को हम तस्लीम नहीं करेंगे। लेट्स वॉच इट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद खान ने कहा कि आईनी नहीं बल्कि गैर आईनी तरमीम है। हमारे लीडर को बाहर लाएं तो उसके बाद फिर बात हो सकती है आईनी तरमीम पर, जिसको एक किस्म की ट्विस्ट आप कह लें या एक किस्म की मैन्यूवरिंग कह लें। किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इस बात को देखा। उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि लीडर को बाहर निकालें, लेकिन एक्चुअली ये कोई NRO की कोशिश है। जरा देखिए। तो मिनिस्टर ने जो मुसव्वदा इसका तैयार किया, इस पर भी सियासत की गई है। लीडर को बाहर निकालें फिर हम आईनी तरमीम पे बात करेंगे। तो ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये कोई NRO नहीं मिलने जा रहा। अगर आप समझते हैं कि आईनी तरमीम के ऊपर और जो इंसाफ की फरहमी को आसान बनाने के लिए तरमीम की जा रही है, इंसाफ के हसूल को एक बेहतर शेप दी जा रही है, उसमें अगर आप अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी NRO की ख्वाहिश पुरानी है। इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर मत इस्तेमाल करें। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी जो है वो एंगेजमेंट जारी है। तो बहुत सारे मामलात आपको नजर आ रहे हैं जो कि सियासत के हवाले से इस वक्त बहुत डिटर्मिन करेंगे आइंदा आने वाले दिनों की सियासत को भी। शोएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो आपको आपके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया उसके बाद आप फर्स्ट टाइम मेरे प्रोग्राम पर है, तो एक तो क्या कंसोल कर लूं आपसे, कमिजरेशन कर लूं। सेकेंडली, यू कैन सर्टनली टेल अस कि क्या हुआ आज आपकी जो बानी PTI से मुलाकात हुई है, वहां पर एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई मौलाना फजल रहमान के हवाले से। जहाँ तक मेरी गिरफ्तारी है, मैं अपने आप को समझता हूँ कि ये एक अल्लाह की रज़ा के लिए, हम इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और हम दे रहे हैं। उसके लिए कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आपकी तो बड़ी पब्लिक गिरफ्तारी हुई, सबने उसको देख लिया। कोई किसी भी वक्त हो सकता था। पहले दिन से वो एक इस्तगासा चल रहा था कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मुझे दोस्तों ने कहा है आप साइड पे हो जाएं। मुझे फैमिली ने भी कहा, मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ, अपने घर आता हूँ, अपने जाता हूँ। गिरफ्तारी करनी है जी खुशी से करें। मेरे खिलाफ 2 FIR थी, उससे पहले 7 FIR और थी। 9 दहशतगर्दी के पहली दफा गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तारी पहली दफा हुई, फर्स्ट टाइम। हाउ वाज इट? तारे गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी है। नेचुरली एक्सपीरियंस तो है। नेचुरली जेल में भी रहा हूँ, हवालात में भी रहा हूँ और सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं। कोई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है कि दोबारा करेंगे तो हम पीछे हट जाएं या कुछ और कर लें। हम इस वक्त अगर अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े हैं तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत, ताकत, जुर्रत दे देता है
اور اگر آپ کسی ذاتی فائدے یا دنیاوی نفع کے لیے گئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس میں کوئی پریشانی کی باعث ہوتی ہے. تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج خبر آئی کہ رانا پہلے مولانا کی بات کر لیں کیونکہ بڑا رپورٹ بھی ہوا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مس رپورٹ ہوا, ایگزیکٹلی کیا بات ہوئی آپ کی؟ دیکھیں, ایک تو خان صاحب کی بات ہے, ایک ہے مولانا صاحب والی بات. خان صاحب نے تو آج اپریشیٹ کیا ہے مولانا صاحب کو کہ انہوں نے جو اس وقت سٹینڈ لیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے. اس وقت ملک میں جو بلنڈرز کرنے جا رہے تھے یہ لوگ, دیکھیں اس وقت یہ اصلاح کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تو ہو گئی تھی, نہیں ویسے بھی نہیں ہو سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ اگر فرض کرو ان کو لوٹے بنا کے یا اٹھا کے لے جائیں, زبردستی لے کے جائیں گے, انہوں نے اسمبلی میں ہی انکار کر دینا تھا. 4 ووٹ یا 6 ووٹ کی اس کے باوجود ضرورت تھی ان کو, مولانا صاحب کے ووٹوں کے باوجود بھی. اور سینٹ میں اسمبلی میں انکار کر دیتا, اسلم گھومن کو اٹھا کے لے گئے تھے, بریگیڈیئر اسلم گھومن کو. بالکل, آج اس نے میں نے پرسوں ریٹ پٹیشن اس کے نام پہ فائل کی ہوئی ہے, 6 بندوں کی ریٹ پٹیشن فائل کی ہے اور 2 میں سے آگے ہیں, اور انہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کیا. اسد اللہ نے اس کی بیوی کو, ان کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا, ان کو گرفتار کر لیا. اور جس انداز سے یہ بیہیو کر رہے ہیں, کیا دس از دی وے کہ یا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات مجھے بتائیں, کیا آئین میں تبدیلی کے لیے ہر گھنٹے بعد کا نوٹس دیے جا رہے تھے؟ اور کیا خدا نخواستہ پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی, کوئی جنگ لگی ہوئی تھی؟ آپ لوگ کا تو کلیئر تھا سٹانس کہ مین آف دا میچ مولانا فضل الرحمان ہی تھے. ٹھیک ہے, ہم ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام اٹھایا. اس وقت ملک کو جس آئینی بحران سے شکار کرنے جا رہے تھے اس سے بچا لیا. اور آج تو اور کلیئر انہوں نے کر دیا, آج انہوں نے کہہ دیا کہ سارے مسودہ ختم. لیکن ان کٹ پتلیوں سے کوئی پوچھے, آپ اصلاحات کے نام پہ فساد کر رہے ہیں. آپ نے اس ملک میں ایک ایسی غیر آئینی حکومت بنانے کے لیے, جس کا نام آئینی حکومت, آئینی کورٹ بنانے کے لیے آپ نے جو کچھ نام رکھا ہے, اور 68 ایئرز اس کی ایج کر دی ہے, اور اس کے اندر پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے گا, ایڈوائز کرے گا, اور پریزیڈنٹ اس کا نوٹیفائی کرے گا کہ جناب کون چیف جسٹس ہونا چاہیے, کون ججز ہونے چاہیے. یعنی آپ نے جوڈیشری کے اوپر یہ اٹیک کر دیا. سپریم کورٹ کو آپ ختم کر کے, جو 76 سال میں ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ فورم بنایا ہے, آپ اس کو ختم کر کے ایک اپنی ہینڈ پیک کورٹ بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ وہ راستے اختیار کر رہے ہیں. آرٹیکل 8 بھی آپ نے کہا, فنڈامنٹل رائٹس بھی آپ کے ختم ہو گئے. آپ نے آرٹیکل 199 میں امینڈمنٹ کرنے جا رہے تھے, آپ نے کہا جی کوئی نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی میٹر ہوگا اس میں آپ اگر اجازت ہے حافظ حمزہ صاحب ہمیں جوائن کریں, ڈاکٹر شذرا بھی موجود ہیں. حافظ صاحب, آپ کی سٹیٹمنٹ آج بڑی مشہور ہوئی, ہر جگہ پہ اٹ واز بینگ پلیڈ, ہم بھی چلاتے ہیں, ذرا لیٹس سی واٹ ہی سیڈ. حافظ حمزہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. بالکل بھی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان ترامیم کے بارے میں, یہی اب از دیٹ کریکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریحہ, آپ کی بہت بڑی مہربانی. یہ کلپ چلایا, اتنی غریب جیسے لوگوں کو آپ نے اہمیت دی. دیکھیں بات یہ ہے فریحہ بی بی کہ خود وزیر قانون کو ایک موقع پر ان سے پوچھا گیا, صحافیوں نے پوچھا, انہوں نے کہا مسودہ میں نے بھی ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری ہے. تو جب وزیر قانون خود کہہ رہا ہے رات کو کہ مسودہ ابھی تک میری نظر سے بھی نہیں گزری ہے, صبح جب آیا کہ ہاں میرے ہاتھ آیا مسودہ, رات جب پارلیمانی جو کمیٹی بنی تھی ابھی ریسنٹلی, جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی تھی بشمول تحریک انصاف کے دوستوں کی, انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا, میرے خیال میں اس وقت شریف شاہین بتائیں گے, وہاں اس میں بلاول بھی بیٹھا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے, PMLN والے بھی بیٹھے, وزیر قانون تھارر صاحب بھی بیٹھے, مسودہ نہیں ہے. اب آپ بتائیے جب مسودہ ہے نہیں پھر جب پوشی میں قانون سازی کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ آئینی جو ترمیمی مسودہ ہے اس کو آپ نے خفیہ کیوں رکھا ہے؟ اگر فرض کرے آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں مسودے کی, اتنی ترانے گا رہے ہیں مسودے کی, اور ملک کے اور قومی کے مفاد میں قرار دے رہے ہیں اس مسودے کو, عدلیہ کی استحکام اور مضبوطی کے لیے کر رہے ہیں یہ مسودہ, آئینی ترامیم کر رہے ہیں آپ, تو پھر چھپا کیوں رہے بھائی؟ 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگا, 18ویں ترمیم کو آخر تک پہنچانے کے لیے 1 سال لگا فریحہ, 1 سال لگا, اور آپ سنڈے کے دن, اتوار کے دن رات کو 1-2 بجے تک مولانا فضل الرحمان صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ مسودہ نہیں ہے.
آج مولانا صاحب نے کہا کہ جب مسودہ ہمیں ملا تو مسودے کو یکسر ہم نے مسترد کیا، کوئی ایسی چیز مسودے میں تھی نہیں. اس مسودے کو قبول کرنا یا اس کی سپورٹ کرنا یہ آئین سے بھی خیانت ہے، یہ پارلیمنٹ سے بھی خیانت ہے، یہ قوم سے بھی خیانت ہے، یہ عدالت سے بھی خیانت ہے. مولانا صاحب نے یہ بات کی، اور ہمارے دوست جو حکومت میں تھے وہ کہتے رہے کہ نہیں، مولانا صاحب کی بہت سے مسودے کی بہت سے نکات سے اتفاق تھا، چند دو تین چیزیں اس کا بھی اس طرح اصلاح ہو جائے گا. حافظ صاحب ایک اور بھی کلپ ہے میرے پاس، کیونکہ یہ بات جب مختلف چینلز پہ کہی جا رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہے گورنمنٹ پہ کے ساتھ، تو آپ نے بڑا کلیئرلی کہا تھا میرے پروگرام میں کہ ایسا نہیں ہے، مگر ہر چینل کے اوپر یہ خبر چل رہی تھی، ایون آخری دن تک یہ بات کہی گئی کہ نواز شریف صاحب بس آنے والے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف اور معاملات طے پا گئے ہیں. سو یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا تھا؟ میری بات سنیے، دیکھیں حکومت تو پہلے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کس قسم کا کوئی مسودہ نہیں ہے، صرف وہ ہے جو ان کا ایک عقیل ایم این اے ہے، اس نے ایک انفرادی حیثیت میں ججز کی تعداد کے اضافے کے حوالے سے ایک بل پیش کیا تھا، آئینی ترمیمی بل. اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، باقی جو چیزیں تھی اس سے تو حکومت انکار کر رہی تھی. اچانک پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ چیز آ رہی ہے، پھر انہوں نے تسلیم کر لیا. آج جب مولانا نے کہا کہ میں نے یکسر مسترد کیا اس مسودے کو، اور مولانا نے یہ بھی کہا، آپ وہ کلپ ذرا سن کے مولانا کی گفتگو، کہا کہ ابھی حکومت کہتے ہیں کہ کوئی مسودہ ہے نہیں. مولانا نے سوال اٹھایا جو آپ نے میرے ہاتھ میں تھما دیا اور مجھے پرووائڈ کیا، پھر وہ کیا تھا؟ وہ مسودہ نہیں تھا. مولانا آن بورڈ نہیں تھے، قطعاً یہ غلط ہے، مولانا آن بورڈ نہیں تھے. اگر مولانا آن بورڈ ہوتے تو مولانا پھر یہ کیوں کہتے کہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے؟ تو کیا کرنا چاہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آئینی ترمیمی مسودے کی شکل میں آئی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے نہیں، یہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور کس جمہوری قوتوں کے ہاتھوں میں کنٹرول دینا؟ نہیں. پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں کنٹرول دینا؟ نہیں. جو پارلیمنٹ ابھی آپ کے سامنے ہے، جو حکومت ابھی آپ کے سامنے ہے، آپ ان کو قسم دے کہ یہ مسودہ کہاں سے آیا. ٹھیک، رائٹ. اگر اجازت دیں یہ پوچھئے نا. جی ڈاکٹر شہزرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شہزرا فار گیونگ اس ٹائم. آج وزیر قانون نے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ترمیم پر پریس کانفرنس کرنا تھی، اور کوشش یہ تھی کہ جو ایک نیگیٹو امیج ہوئی ہے اس کو ڈیمیج کنٹرول کیا جائے، لیکن پریس کانفرنس بھی نہیں ہو سکی. دین مولانا فضل الرحمان کی بڑی کلیئر سٹانس آ گئی ہے. اٹ لکس لائک کہ بالکل ہوم ورک نہیں تھا. اور were you ready کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا کہہ دیں کہ میں تو بالکل ہی آن بورڈ نہیں ہوں؟ جی تھینک یو فریا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جوڈیشل ریفارمز کیے جائیں، جوڈیشری کے نظام کو بہتر کیا جائے، انصاف کی فراہمی کے نظام کو بہتر کیا جائے، اور جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہے. وی آر اے ینگ ڈیموکریسی. ابھی کافی ترامیم ایسی ہیں جن کے بارے میں پلان کیا جاتا رہا. اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی جب ہوا میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان، تو یہ بات کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی اس میں موجود تھی، جس کے اوپر کے باقی پارٹیز کے سربراہ نے بھی سائن کیا ہوا. تو یہ ایک چیز تھی جس کی ابھی تک ہم نہیں اس کو آگے لے کے جا سکے. پھر اور مزید کافی ریفارمز کی ضرورت ہے. نظام انصاف کا نظام میں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. لاکھوں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، پینڈنسی بہت زیادہ. But ma'am, the question is جو ابھی حافظ صاحب نے بھی کیا ہے کہ پھر سیکریسی کیوں تھی؟ If it was such a great judicial reform package, آپ کو تو جوڈیشری کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، میڈیا کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، سب کو بلا کے ڈیبیٹ کرانی چاہیے تھی. What was the urgency and what was the secrecy about? دیکھیے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ان ریفارمز کے اوپر جتنی ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو، ڈیلیبریشنز ہوں، اور جتنا زیادہ سیاسی طور پہ کنسنسس ہو سکے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. ابھی یہ ان پروسیس تھا، جیسے کہ وزیر قانون نے بھی کہا، اٹ واز اے پروسیس، اٹ واز اسٹل بینگ ڈیلیبریٹڈ اپون. ابھی ہم اس کو دیکھ بھی رہے تھے، کر بھی رہے تھے. باقی جو جماعتیں تھیں ان سے ہم ان کی رائے بھی مانگ رہے تھے. پیپلز پارٹی اور ہم آن بورڈ تھے، اسی لیے پیپلز پارٹی کے تمام ممبران بھی موجود تھے. ہمارے ممبران بڑے اتوار کی رات کو خواجہ آصف عطا، طارق ساگڈا، بلاول بھٹو سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ نمبر گیم پوری ہے. جی ایسے ہی ہے، لیکن ابھی ہم نے مولانا صاحب سے شاید کوئی اس طریقے سے بات نہیں ہو سکی، اتنی
ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکی جس کی ضرورت ہے. ظاہر ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اور مولانا صاحب ایک بہت زیرک انسان ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہم ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں, ایسی قانون سازی, اس میں obviously جو بہتر چیزیں ہوں گی وہ آنی چاہیے. ایک اس پہ کے اوپر تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ابھی حال ہی میں کافی کریٹیو انٹرپریٹیشنز ہو چکی ہیں آئین کی. 63A کی بڑی کریٹیو انٹرپریٹیشن ہوئی. اس کے بعد ایک کیس آیا جس میں کہ جو مدعی تھا اس کو کہا گیا کہ تمہاری تو کوئی امپورٹنس نہیں ہے, اور جو مدعی تھا ہی نہیں اس کو بلا کے کہا گیا کہ تم آؤ, تمہیں ہمیں ریلیف دیتے ہیں. تو بہت ساری ایکٹیویٹی ہمیں نظر آئی. اگر اجازت دیں ایک کوئی کویسچن شعیب صاحب آپ سے, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. آپ کا رابطہ ڈاکٹر, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی سے رابطہ کر لیا کہ آئیں اور آئینی ترمیم کی بات چیت کریں. دیکھیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات مجھے بتائیں, جس دن پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا انہوں نے ہمیں کہا کہ پی ٹی آئی کو تو ہم نے مسودہ باقیوں کو دکھا دیں گے بعد میں, آپ کو تو دکھانا بھی نہیں ہے اس پہ جس پہ ہم نے بائیکاٹ کیا. بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آگ لگی ہوئی تھی خدا نہ خواستہ کہ آپ رات کی تاریکی میں 1 گھنٹے کے نوٹس پہ پھر کیوں کر رہے تھے؟ اگر سب کو آپ نے, اگر نمبر پورے ہو جاتے ان کے اور مولانا صاحب ساتھ دے دیتے, انہوں نے تو یہ تباہی ملک میں کرنی تھی. یہ ریفارمز نہیں تھا, یہ جوڈیشل ڈسٹرکشن تھی, یہ اصلاح نہیں تھی, یہ فساد تھا. مجھے بتا دیں سپریم کورٹ کو آپ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیول پہ لے آئے اور ہینڈ پکڈ آپ نے ججز فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بٹھانے ہیں, آئینی عدالت میں. کون اس کو ریکمینڈ کرے گا؟ پرائم منسٹر لکھے گا, ایڈوائز کر دے گا, پریزیڈنٹ پابند ہے اس کو نوٹیفائی کرنے کا. اگر آپ نے جج اپنی مرضی کا ایک سبارڈینیٹ لگانا ہے اور اس کو سپریم کورٹ کو اس کے تابع کر دینا ہے, کہ کوئی آپ سے بات چیت نہیں ہوئی. اگر کریں گے تو کریں گے آپ لوگ بات چیت. کیا بات کریں ہم ان سے؟ جو اس مسودے کو دکھایا ہے جیسے مولانا صاحب نے کہا اس کو, اس سے بڑی خیانت, اس سے بڑی بے ایمانی, اس سے بڑا ملک کے اوپر اتنا بڑا ایک اٹیک جوڈیشری کے اوپر اور کوئی ہو نہیں سکتا. اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کریں گے. اور دوسرا جو کچھ یہ کرنے جا رہے تھے اس کا نقصان اتنا بڑا ہونا تھا, اس کا مطلب ہے کہ ایک آس امید ایک عدلیہ سے رہ گئی ہوتی ہے. ایک دفعہ اگر ان سے بھی ختم ہو جائے, ان سے بھی اگر ختم ہو جائے, اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ دیتے ہیں کریڈٹ. دیکھیں ہم نے پہلے کہہ دیا 10 دفعہ, لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے اگر عدلیہ کے نظام انصاف یا عدلیہ سے لوگوں کی امید اور آس ختم کرنی ہے نا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. کس نے امید ختم کروائی, صحیح کس نے اس کو کلیئر کروایا؟ دیکھیں آپ آگے میری بات تو مکمل ختم ہونے دیں. فریا ختم ایک بندے کو نہیں, پوری قوم کو کریڈٹ دیں. دینا ہو تو کس کو دیں؟ پوری قوم کو کریڈٹ دیں کہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں آج. ایک بات آپ کو بتا دوں, آخر میں پہلے مجھے بات مکمل فکرہ کرنے دیں خدا کے لیے, خدا کے لیے فکرہ مکمل کرنے دیں. آپ دیں گے بات یہ ہے, میں نے پہلے دے دیا, بات سمپل یہ ہے کہ یہ اگر کر لیتے تو آج آپ سے بلوچستان کے پی نہیں سنبھالا جا سکتا. لوگ پھر اسلحہ اٹھاتے اور آپ کے ہاں اتنی بڑی انارکی اور فساد برپا ہوتا کہ جو اللہ نے اس قوم کو بچا لیا ہے. ٹھیک ہے, we'll take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. حافظ صاحب مولانا فضل الرحمان واضح کر چکے ہیں کہ ایکسٹینشن کی وہ حق میں نہیں ہے. اب بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, لیکن دوسری طرف وفاقی آئینی عدالت بنانے کی بھی کوشش ہے. اس وقت کتنی فائنالٹی ہے اس حوالے سے کہ نیکسٹ چیف جسٹس آپ کو منصور علی شاہ صاحب ہی نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے فریحہ, بات یہ ہے, کوشش تو یہی تھی کہ یہ آئینی جو ترامیم کی کوشش تھی, شاید اسی میں یہی کوشش کی جا رہی تھی کہ مدتی ملازمت میں توسیع کی اجازت دی جاتی آئینی ترمیم کی صورت میں, پھر تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی. لیکن جب ترمیم کی منظوری پارلیمنٹ نے نہیں دی اور ان کے حکومت کے نمبرز پورے نہیں تھے, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا کردار رہا اس یلغار کو, جو پارلیمنٹ پر بھی الغار تھا, آئین پر بھی الغار تھا اور عدلیہ پر بھی الغار, سب کو مولانا نے پسپا کیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے تھے ملاقات کرنے مولانا سے, and مولانا فضل الرحمان said کہ آپ نہ آئیں.
میں عرض کر لوں، ابھی ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے کون چیف جسٹس بن رہا ہے کون نہیں بن رہا. قانون کیا کہہ رہا ہے؟ سینیارٹی کی بنیاد پر، جیسے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں ہماری رائے یہ تھی، سینیارٹی کی بنیاد پر جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے بننے دو ان کو. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں چیف جسٹس سینیارٹی کی بنیاد پر جو بھی بنتا ہے بننے دو، جس نے ریٹائر ہونا ہے اس نے ریٹائر ہونا ہے. اب مولانا صاحب کے پاس میاں نواز شریف صاحب کی فون آیا یا نہیں آیا اس کا مجھے علم نہیں ہے. البتہ یہ میں میڈیا کے تھرو یا کچھ دوستوں کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ کوشش یہی تھا کہ میاں صاحب مولانا صاحب کے پاس جا کے اسی سلسلے میں ان سے ملے. لیکن یہ تو حکومت کی جو اہلکار ہے، سرکار ہے، جو وزراء ہے یا حکومت کی ترجمان ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ یا میاں نواز شریف صاحب راتوں رات واپس کیوں چلے گئے لاہور. مولانا کے پاس اگر انہوں نے آنا تھا یہ تصدیق بھی انہوں نے کرنی ہے، اور کیوں نہیں آیا یہ وہ بتا سکیں گے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آنا تھا یا نہیں آنا تھا، وہ کیوں چلے گئے. تو یہ میرے خیال میں حکومت کے جو دوست ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا تھا آئینی ترمیمی مسودے کی صورت میں، آئینی ترمیمی بل کی صورت میں، سوال یہ ہے کہ آپ اس کو مشاورت کے لیے تمام اپوزیشن اور ٹریجری بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھیں؟ اور ایم کیو ایم اتحادی جماعت ہے، آن فلور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسودے کا کوئی علم نہیں ہے. ان کی کابینہ کے وزراء یہ کہتے ہیں، میں یقین جانے ان کی کیبنٹ کی وزراء کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم سے کیا کروایا جا رہا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بہت بڑی مصیبت تھی، ابھی تو گزر گئی. اللہ کرے کہ آگے اس قسم کی مصیبت نہ ہو پارلیمنٹ پر یا عدلیہ پر. ٹھیک. ڈاکٹر شہزاد اب کیا پلان ہے گورنمنٹ کا؟ رانا صاحب نے کہا کہ ہم ایک اٹیمپٹ یقیناً گورنمنٹ کی طرف سے ایک اور ہوگی، لیکن کیسے؟ بات یہ کہ ہمیں آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں ڈفرنٹ ہم پارٹی سے بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب سے بھی اور مختلف پارٹی سے، کہ یہ 2/3 میجورٹی ہمیں مل جائے تبھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. دیکھیے پارلیمنٹ از دا سپریم لا میکنگ باڈی، اور ہم پارلیمنٹ کو سپریم کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ پارلیمنٹ کی جو طاقت ہے اس کا سرچشمہ عوام. سو کوئی ڈیڈ لائن ہے آپ کے ذہن میں کہ اس سے پہلے ہمیں یہ ترمیم پاس کروانی ہے؟ ہم نے کسی کو نہ تو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ ترامیم لائے، نہ کوئی پرسن اسپیسیفک قانون تھا، یہ ایک جنرل قانون ہے اس میں جو کہ سب کے اوپر. So then can you also confirm کہ نیکسٹ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے؟ دیکھیے اگر تو آئین اس میں ترمیم ہوتی ہے جس میں اگر اس کے اندر ایج کا کچھ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو I don't know about that, بٹ اگر یہی سینیورٹی پرنسپل رہتا ہے، جو کہ بائی دا وے جسٹ ٹو سے کہ لوور کورٹس میں یہ سینیورٹی پرنسپل نہیں اپلائی ہوتا، ہائی کورٹس میں بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ ترمیم سے یہ فرق آ رہا تھا، تبدیلی آ رہی تھی. اگر آ جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ تو ہمیں بالکل اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں کسی کے لیے ہم یہ پرسن اسپیسیفک قانون نہیں بنانے جا رہے، نہ ترامیم کرنے جا رہے، نہ ہی ہم نے کسی کو یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں ایکسٹینشن دے دو یا ہمیں آگے رکھ لو تو ہم تمہیں فار لائف ایکسٹینشن دے دیں گے. ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آج الیکشن کمیشن میں دو بڑی سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کیسز کی سماعت ہوئی. دونوں جماعتوں کے اراکین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، پی ٹی آئی کے بھی، جے یو آئی ایف کے بھی. سو واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ کل رؤف حسن صاحب تو کہتے ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ہمارے فیور میں فیصلہ آنے جا رہا ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ آج بھی ایک شخص نوید انجم سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو درخواست جمع کرائی ہے کہ میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں، مجھے انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کی ڈرائنگ روم میں الیکشنز ہوئے ہیں ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارا 3ری مرتبہ الیکشن ہوا ہے اور پبلکلی ہوا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے، سارا پروسیس ہوا ہے اور الیکشنز باقاعدہ ہوئے ہیں اور ہماری ایک کیبنٹ آئی ہے. بات یہ ہے کہ ان کا کام نہیں ہے اس طرح انٹرفیئرنس کرنا جان بوجھ کے. اس کرپشن کا شکار یہ الیکشن کمیشن، میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے آپ بتا دیں جو کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے آپ نے فارم 47 بنائے ہیں آپ سے کون پوچھ گچھ کرے گا؟ جس طریقے سے آپ نے الیکشن کرائے ہیں یہ الیکشن اصلی ہے؟ ان کو الیکشن کو کوئی مانتا ہے؟ پٹن کی آپ رپورٹ اٹھا لیں، فافن کی رپورٹ اٹھا لیں، کسی ادارے کی اٹھا لیں، انٹرنیشنل میڈیا کی آپ رپورٹ اٹھا لیں، مجھے بتا دیں کہ وہ الیکشن آپ نے جو کرایا ہے اتنا غلط، اس پہ تو آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. انٹرنل پارٹی الیکشنز کے اوپر
آپ کا اعتراض ہے پارٹی کے معاملات میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. میرے اسی اسٹوڈیو میں حافظ صاحب موجود تھے اور میں نے بڑے آپ سے سوالات کیے تھے آپ کے الیکشن کے حوالے سے. اگر آپ کو یاد ہو حافظ صاحب, آپ نے اس کو بڑا ایکسپلین بھی کیا تھا اپنا سسٹم. اس وقت جو الیکشن کمیشن آپ کو پروب کر رہا ہے, فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, ہاؤ ڈو یو کامنٹ آن دیٹ, اس وقت جو آپ کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے؟ دیکھیے فریحہ, بات یہ ہماری پارٹی کی الیکشن 4 سال میں 5 سال کے اندر ہمیشہ ہماری ممبر سازی ہوتی ہے, مرکزی سطح پر اور صوبائی سطح پر, پھر ڈسٹرکٹ لیول پر, تحصیل لیول پر. ہمارے باقاعدہ جیسے الیکشن کمیشن کے لوگ ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر, صوبائی الیکشن کمیشن, ہم اس کو کنوینرز کا نام دیتے ہیں. کنویننگ باڈی ہوتی ہے, اس کنویننگ باڈی کی نگرانی میں پھر ممبر سازی ہوتی ہے 4 سال کے بعد. پھر اس کے بعد تنظیم سازی ہوتی ہے یو سی سے لے کر تحصیل, تحصیل سے لے کر ضلع, ضلع سے صوبہ, صوبہ سے پھر مرکز. بہت لمبا پروسیس ہے, تقریباً 5 6 7 8 مہینوں کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس لیے جب الیکشن, جنرل الیکشن بیچ میں آیا تو ہمارا یہ جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ تعطل کا شکار ہوا. تو الیکشن کمیشن سے ہم نے اجازت دی کہ ہمیں اجازت دے, یہ جنرل الیکشن بیچ میں آ گئی, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کریں. اس کے فوراً بعد 1-1.5 مہینے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان کیا, کیونکہ ہماری پارٹی کا پروسیس ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو بلا کے جمع کرے کون صدر کون جنرل سیکرٹری, اس طرح نہیں. باقاعدہ اس کے لیے ممبر سازی ہوتی ہے, یو سی, تحصیل, ضلع, صوبہ, گاؤں گاؤں تک, محلے محلے تک تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو آج بھی الیکشن کمیشن کو یہی کہا گیا کہ تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیں, انشاءاللہ العزیز کم سے کم زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے اس میں لگیں گے, ہماری انٹرا پارٹی الیکشن کی تکمیل ہوگی. اور اگر نہیں ملتا یہ وقت, آپ نے دیکھا بڑی سختی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. میرے خیال میں نہیں, دیکھیں نا, 2 ہفتے 3 ہفتے کی کون سی, میرے خیال میں اتنا مشکل تو اس میں نہیں ہے. پروسیس شروع ہے. ابھی فرض کرے 26 ستمبر تک ہمارے چاروں صوبوں کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ مکمل ہو جائیں گے. 26 ستمبر تک. غالباً 19 ستمبر کو ہماری مرکزی باڈی کے الیکشن ہے, جو پوری ملک کی سطح پر جو ہمارے مرکزی امیر اور جنرل سیکرٹری کا انتخاب ہوتا ہے. تو یہ 2 ہفتے کی میرے خیال میں وقت ہے. اگر الیکشن کمیشن 2 ہفتے 3 ہفتے ہمیں دیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ تکمیل تک پہنچے. مجھے پروگرام سیگمنٹ کو اس وقت اختتام کا وقت ہو گیا. تھینک یو سو مچ جنٹلمین, ڈاکٹر شیزرا فار بینگ آن دا پروگرام. ایک آبزرویشن ہے کہ سرپرائزنگلی انہی لوگوں کو زیادہ پروب کرتا ہے یا پروب کرنا شروع کرتا ہے الیکشن کمیشن جو کہ گورنمنٹ کے خلاف ہوں یا گورنمنٹ کی اپوزیشن ہو. JUIF کا الیکشن بھی کافی عرصے سے چل رہا تھا, لیکن رائٹ ایٹ دا مومنٹ جو ٹائمنگ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کچھ لو ایکسپرٹ سے اور جانیں گے کہ ان تمام ترمیم پروپوز ترمیم کی امپلیکیشن کیا ہے جوڈیشری کے اوپر. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. حکومت کی جانب سے جوڈیشل پیکج لانے اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں اضافے پر وکلا تنظیموں کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے. وکلا کے احتجاج کے خوف سے حکومت اب اپنا موقف تبدیل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حکومت جو پہلے چپکے آئینی ترمیم ملک و قوم پر ڈال دینا چاہتی تھی, اب تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ فائنلی مشاورت کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے. امپیکٹ کیا ہوگا ان ترمیم کا, ان پہ کیا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ 2 سینئر لائرز موجود ہیں. آپ زبیری صاحب ہیں, جہانگیر جزون صاحب. تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. I'll start with you زبیری صاحب. آپ اس حوالے سے 6 وکلا سمیت سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر چکے ہیں جس میں حکومت کو مجوزات ترمیم سے روکنے کی آپ کی استدعا ہے. بتائیے گا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ابھی جو چیز آئی ہی نہیں ہے اس کو روکا کیسے جائے؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جیسے فرمایا کہ وی لیو ان انٹرسٹنگ ٹائمز, اسی وجہ دیکھیے اس رات آپ نے دیکھا, کسی نے وہ دیکھا نہیں تھا مسودہ. خود منسٹر قانون نے کہا, وزیر قانون نے کہا, ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ہم نے نہیں دیکھا. اب وزیر قانون اس ملک کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے وہ دیکھا نہیں ہے, اور پارلیمنٹ میں گہما گہمی ہے, سارے ایم پی ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے. آپ اجلاس اب ہوا تب ہوا,
اور آج اسی رات یہ تھا کہ وہ آج اجلاس کر کے آئینی ترمیم کو پاس کر دیں جس حال میں، کیونکہ حکم اعلیٰ آ چکا تھا کہ آپ کو ہر حال میں کرانا ہے. اور جو ہم نے بعد میں ترامیم دیکھی اس کی بات بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں ہو رہی تھی ترمیم، اور عدالت کو شب خون مارا جا رہا تھا اور اس کے تباہ و برباد کیا جا رہا تھا. تو اس کو اور آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کے فضل سے اس میں ان کو ناکامی ہوئی اس دن. لیکن آپ اسی لیے ہم نے پٹیشن داخل کی کہ یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ اس طرح کا مجزوہ یہ ترمیم ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا ہی نہیں سکتے. ہمارا تو پاکستان کی آئینی عدالت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آف پاکستان ہیں. یہ ہمارا آئین کہتا ہے، یہ 73 کا آئین کہتا ہے، جو بڑی محنت سے ساری کنسنسس سے بنا تھا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کیا تھا. اور آج افسوس یہ ہے کہ ان کی پارٹی اس آئین کے خلاف کھڑی ہے. آئینی عدالت نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی ایک ہی عدالت ہے. پھر آپ نے دیکھا انہوں نے پچھلے سال آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایک قانون بنایا جسے فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے اکثریتی فیصلے سے قبول کیا کہ یہ صحیح ہے. اس کے اندر خود ہی کہہ دیا کہ 184 کے جو مقدمے ہوں گے وہ پہلے کمیٹی فیصلہ کرے گی. یہ بنتا بھی ہے نہیں، اگر بنتا ہے تو کورٹ میں لگے گا، اور اگر ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے تو اس کے لیے 5 رکنی بینچ بنے گا، اور پھر اس میں اپیل بھی دے دی گئی. تو اپنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت کیوں رہ گئی؟ یہ اس لیے تھی کہ کیونکہ یہ جو اعزاز جج عدلیہ ہے ہماری، اس کو ختم کرنا تھا. ہماری پٹیشن جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ کوئی ایسی کھلواڑ نہیں کر سکتے آئین کے ساتھ، کیونکہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں شک ہے کہ یہ پھر کوشش کریں گے، کیونکہ حکم اعلیٰ آ چکا ہے اور یہ کریں گے، کوشش کریں گے، اور اس کو چل. اس لیے ہماری استدعا ہے عدالت سے کہ ان کو روکیں، کیونکہ دیکھیں ان کا کیا مقصد تھا. اس رات یہ اگر سائن ہو جاتا تو یہ عدالت کی حیثیت ہی سپریم کورٹ کی ختم ہو جاتی اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتا. اور دوسری بات سنیں، آج لا منسٹر بڑے مزے سے کہہ رہے تھے، جبکہ اس کے اندر ترمیم ہے کہ 3 یا بعد میں ان کو 5 کرنا تھا اس کو، کہ 5 میں سے چیف جسٹس بنائیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کو چیف جسٹس آج بھی کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس منصور علی شاہ. میرا سوال ان سے یہ ہے، وہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے یا چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے جو آپ اس آئینی ترمیم کے تھرو لے کے آ رہے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. سو جہانگیر جزون صاحب ضرور ایڈریس کیجیے گا. لیکن آج سپریم کورٹ بار کونسل کا اجلاس ہوا، وکلا کی بڑی تعداد نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. کل لاہور میں آل پاکستان وکلا نمائندگان کا الگ سے ایک اجلاس ہونا جا رہا ہے. یہ ڈویژن کیوں نظر آ رہی ہے وکلا میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ڈویژن تو اچھی بات ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو یہ آلویز ڈویژن ہوتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب وکلاء نکلیں گے اور جو آئین کا بنیادی انہوں نے سٹرکچر ہے، ڈھانچہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اس کا ہر وکیل دفاع کرے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج کا جو اجلاس تھا وہ تھا، لیکن اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار کے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی چلے گئے، انہوں نے کوئی اسپیچ نہیں کی. ایون بار کونسل کے جو اسلام آباد بار کونسل کے نمائندے تھے، تو لوگوں کو ریزرویشن ہے. آج انہوں نے اپنی بات کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس جو قاضی فائز ہے وہ ایک لائبلٹی بن گئے ہیں اس وقت. تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، اور میرے خیال میں وکلاء ہیں کسی ابو دا پارٹی پالیٹکس، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. جب بار کی بات آتی ہے، جب آئین کی بات آتی ہے، جب رول آف لا کی بات آتی ہے، تو یہ ان کی بیسک فنڈامنٹل ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کریں، رول آف لا کے لیے نکلیں اور اس کو ہر صورت کو پروٹیکٹ کریں. ریکال کے کوئی سیٹنگ چیف جسٹس کے حوالے سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ آتی رہی ہوں، آئی نو بڑے کنٹروورشل معاملات رہے ہیں، لیکن اس کے در آپ نے دیکھی ہے ماضی میں قریب میں کسی چیف جسٹس کے حوالے سے سٹیٹمنٹ؟ دیکھیں، چیف جسٹس جو بھی آتا ہے جب وہ پولیٹیکلی الائن ہو جاتا ہے کسی طرف، تو وہ پھر ہمیشہ جو ہے آپ مسلسل پیچھے دیکھ رہے ہیں. ثاقب نثار کے بعد جو ہے جو بھی لیگیسی آئی ہے، تو انہوں نے آخر میں آگے پہلے دیکھیں بڑے ٹھیک جج ہوتے ہیں، جو ہی چیف جسٹس بنتے ہیں تو ان کے پر پرزے ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر وہ کچھ نہ کچھ معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. چیف جسٹس جب بنتا ہے تو اسے پوری سپریم کورٹ کو چلانا ہوتا ہے امپارشلی اور ان بائسڈ. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہی چیف جسٹس بنتے ہیں تو اب دیکھیں چیف جسٹس گورنمنٹ کا نمائندہ تو نہیں ہوتا، آپ نے رول آف لا کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو ایک ایسا آپ آئینی ترمیم یا قانونی ڈھانچہ جو تباہ کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ بننا چاہتے ہیں، تو یہ تو میرے ورسٹ اس کی سچویشن ہو جائے گی. زبیر صاحب، یہی کوشچن دونوں سے ہے، سو آئی آسک یو فرسٹ، کیا منصور علی شاہ صاحب ہوں گے نیکسٹ چیف جسٹس پاکستان؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے بالکل ہوں گے، وہ سینئر جج ہیں. آرٹیکل 175 کلاس 3 کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جج جو سپریم کورٹ کا ہوگا وہ چیف جسٹس ہوں گے، اور یہ ان کا انتظار ہو رہا ہے ان کے جانے کا، ان چیف جسٹس صاحب کا، کیونکہ انہوں نے جو کھلواڑ کی ہے آئین کے ساتھ ود اٹ موسٹ رسپیکٹ. انہوں نے کبھی نیب کا بھی فیصلہ دیا تھا، جہانگیر بھائی جانتے ہیں، اس میں کہا تھا کہ ہم گیٹ کیپر نہیں ہیں پارلیمنٹ کے، تو ایٹ لیسٹ اپنی عدالت کے تو گیٹ کیپر ہو جاتے. آپ
آپ کے سامنے یہ ہو رہا تھی یہ چیزیں، آپ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا، اور کمیٹی میں رکھ کے سو موٹو لیتے کہ یہ کیا کھلواڑ ہو رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت، اس کو سرنگوں کیا جا رہا ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا تھا آپ کے سامنے. اس رات تباہ ہو رہی تھی عدالت، یہ ملک تباہ ہو رہا تھا. مجھے تو بچہ تھا اس وقت، مجھے ابھی بہت بری رات یاد آ گئی ہے جب پاکستان نے سرنڈر کیا تھا 16 دسمبر 1971 میں، اور اس سے بدتر میں نے اپنے ملک میں وہ نہیں دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن وہ جو رات تھی، وہ دن جو تھا ہمارے لیے اس ملک کے لیے، جب ہم دو لخت ہو گئے، وہ لگ رہا تھا کہ یہ آئین ایک پارلیمنٹ کمپرومائزڈ ہے، گورنمنٹ کمپرومائزڈ ہے، کیونکہ جہاں سے کنٹرول ہے وی نو. ایک ہی ادارہ رہ گیا تھا جس میں آزاد ہے، اس کو بھی ختم کیا جا رہا تھا، اور اپنی ایکسٹینشنز اور ٹینیورز کو اس میں سیکیور کیا جا رہا ہے کہ اس کو آئینی تحفظ دیے جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ رائٹ. سو جہانگیر جتون صاحب، اسی ٹینیور میں ہم نے ایک اور معاملہ دیکھا ہے ریزرو سیٹس کی ججمنٹ کا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے ایز وی اسپیک. از دس دا نیو نارمل ناؤ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئیں اور ان پہ عمل درآمد نہ ہو؟ اس سے پہلے ہم نے الیکشن کا فیصلہ دیکھا. So is this going to be acceptable now? نہیں دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا ہے تو میری نظر میں تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ منصور علی شاہ ہوں گے، اور انہوں نے ڈیفرنٹ اوکیزن پہ یہ جو میک شور کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آئین کہتا ہے، یہ کوئی ایک جج نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا آئین کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ بائنڈنگ ہے تمام ایگزیکٹو پہ، تمام اداروں پہ. تو الیکشن کمیشن کا آئینی ادارہ ہے، دو کہ وہ آئین سے انحراف کر رہا ہے، وہ اس میں روڑے اٹکا رہا ہے، وہ ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے. جو زبیر صاحب نے کہا، اگر اس کو پہ بھی روشنی ڈال دیں، انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے یا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں گے آفٹر دی امینڈمنٹ؟ نہیں، میں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. دیکھیں، یہ اب بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے سارا گیم پلان بنایا گیا ہے. اب یہ دو کہہ رہے ہیں جی چارٹر آف ڈیموکریسی میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ 22 ہے کہ جی آپ کو آزاد عدلیہ دیں گے. تو آپ آزاد عدلیہ کو تو ختم کرتے ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی میں؟ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو باقی چیزیں آپ پہلے وہ تو بتائیں نا، کہ انہوں نے کہا جی دہشت گردی والی کورٹ ختم کریں آپ، دہشت گردی والی کورٹ دونوں پارٹیاں مل کے. انہوں نے کہا جی جب فوجی مدد سے کوئی حکومت نہیں بنے گی، کریں آپ ہی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے وہ ہر اس ایکٹ کے ساتھ ہیں جو آپ سول سپرمیسی کے لیے، کانسٹیٹیوشن، رول آف لا کے لیے کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ایک چیز کو پکڑ لیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں. اب آپ 2006 کے بعد دیکھیں کتنے 18 سال گزر گئے، 18 سال کے بعد جو ہے یہ کہتے ہیں جی اب ایک دم ان کو خیال آیا جی اب زبیر صاحب بالکل وقت ختم ہو رہا ہے. کیا ایک تاثر ہے یا ایک ڈر خوف ہے حکومت کی؟ کچھ لوگوں نے یہ پبلکلی بھی کہا کہ کچھ ایسے فیصلے ہوں گے اگر منصور علی شاہ صاحب بن جاتے ہیں چیف جسٹس جن سے گورنمنٹ کو نقصان ہو سکتا ہے، مثلاً ریزرو سیٹس پہ ہی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، مثلاً الیکشن کے اوپر سوالات ہو سکتے ہیں. کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا یہ ڈر ان کا ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ہماری آزاد عدلیہ ہے، انشاءاللہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ آئین و قانون کے حساب سے فیصلے ہوں گے اور وہ امپلیمنٹ بھی ہوں گے. آپ غلط کام کرو گے، عدالت اس کا احتساب کرے گی، یہی ہمارا آئین کہتا ہے. آپ نے الیکشن میں دھاندلی کی، آپ فارم 47 کی حکومت ہے. آپ نے پارلیمان کو استعمال کرنے کی کوشش کی آئین کے خلاف. آپ نے اس رات آئین کو توڑنے کی کوشش کی جو ایبروگیشن کہلاتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ آپ اس کھلواڑ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. Right, thank you so much gentlemen for enlightening us on this very important issue. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کل بھی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے لائرز کی. We will keep you updated. Do take care of yourself. اللہ حافظ.